बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। आज है 5 अक्टूबर और सोमवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करना है पीडीएम, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और उनकी तहरीक की तरफ। लेकिन जो दो तीन अहम उमूर हैं उन पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। नून लीग ने अपने लिए, नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए एनआरओ मांगने वाली और बड़े फिदवियाना और मुल्तजियाना अंदाज में आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के सामने उनके लिए रहम की अपील लेकर जाने वाले शख्स को एक अहम तरीन इनाम से नवाज दिया है। और हमें यह भी बात करना है कि दुनिया भर में आधी रात को तंजीम साजी के लिए मारूफ आलमी शख्सियत को नून लीग ने उसकी तंजीम साजी के लिए की गई कोशिशों पर, जो नादिरुल वकू कोशिशें थी उनकी, उस पर कैसे उन्हें हाथों हाथ लिया है और उन्हें तंजीम साजी के लिए मज़ीद भरपूर मौके मुहैया करने के लिए एक अहम फोरम भी दे दिया गया है, भरपूर इनाम से नवाजा गया है। ये क्या इनाम मिला है, इस पे भी बात करेंगे। और पीडीएम उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए, क्यों मखमसे में है, क्यों तजब्जब में है, क्यों पहला ही जलसा जो उसने कोयटा को करना था अचकजई साहब की मेज़बानी में, जो हर साल वो 7 अक्टूबर में कोयटा को किया करते थे, तो वो 7 अक्टूबर से बढ़ के 11 अक्टूबर की तरफ चला गया और अब फिसल के वो 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर की तरफ चला गया। तो इसमें असल में अंदरूनी खाना हो क्या रहा है? क्यों पीडीएम पहली ही प्रवास में बुरी तरह नाकाम होती जा रही है? इस पे हमें खुलकर बात करना है। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो पार्लियामेंट में दो बड़ी पार्टियों अपोजिशन की, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है, और जिनके साथ एक छोटी पार्टी जेयूआईएफ भी शामिल है, और मजीद छोटी छोटी 8 पार्टियां जिनकी ज़्यादातर ऐसी हैं जिनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी भी नहीं है। उन पार्टियों पर मुश्तमिल ये अलायंस बनाया गया है। अब जब से ये अलायंस बना है, पहले तो ये बात ये है कि ये बना कैसे, भांत भांत की बोलियां बोलने वाले कैसे इकट्ठे हो गए, कौन इन्हें एक ही जगह एक ही स्टेज पे लेके आया, इनके पीछे क्या था, पस मंजर क्या था, वो हम सब जानते हैं। तो जब ये बन गया तो चूंकि हर पार्टी के ख्यालात मुख्तलिफ थे, इरादे मुख्तलिफ थे, अज़ाइम मुख्तलिफ थे, स्टेक्स मुख्तलिफ थे, उनके मुफादात मुख्तलिफ थे, तरजीहात मुख्तलिफ थी, लेकिन बाहमी मजबूरियों ने, बाहमी मुफादात ने और ख़ास तौर पे दो बड़ी पार्टियों की एनआरओ के हसूल के लिए की जाने वाली फिदवियाना कोशिशों ने इन सबको एक ही मरकज़ तले, एक ही झंडे तले इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। तो क्या इनका इकट्ठ होने से उनके बाहमी इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए? ये कभी नहीं हो सकता। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह हैं, मुफादात अपनी जगह हैं,
نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے جانچے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان دونوں کی کشمکش کا فائدہ مولانا فضل الرحمان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ پی ڈی ایم کی قیادت پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں آئے، اور پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی نون لیگی اس کا قائد ہو، اور نون لیگ کے اندر سے خود نواز شریف کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کی قیادت شہباز شریف کے ہاتھوں میں آئے، اور نہ ہی یہ ان کی بیٹی چاہے گی۔ تو اس طرح سے محفوظ راستہ یہی تھا کہ نہ تو کوئی پیپلز پارٹی کا بنے، نہ کوئی نون لیگ کا بنے، کوئی تیسرا آدمی ہو سکتا ہے۔ تو وہ تیسرے آدمی جس پہ اتفاق ہوا، اور اتفاق کے اندر بھی اختلاف، وہ ہستی ہیں جے یو آئی ایف کے سربراہ، اور انہیں پی ڈی ایم کا انٹرم پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا، اگرچہ پیپلز پارٹی نے اس پہ اختلاف کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ قیادت کا ٹینیور ہوگا، اس کا ایک مقررہ ٹائم ٹیبل ہوگا، اور ہر پارٹی کی قیادت پی ڈی ایم کی قیادت پہ فائز ہوتی رہے گی، اور اس طرح سے یہ ایک ڈھیلا ڈالا اتحاد وجود میں آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے مقاصد کیا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب جس کے اس موجودہ سیاسی سٹیج، سیاسی پلیٹ فارم، پارلیمنٹ اور حکومت میں کوئی سٹیکس نہیں ہے، نہ تو وہ بلوچستان کی گورنمنٹ میں ہیں، نہ کے پی کے میں، نہ ہی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، نہ ہی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اور یہ ساری باتیں تو چھوڑیں، کشمیر کمیٹی بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا اور آگے جائیں تو وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہیں۔ جتنے حلقوں سے وہ الیکشن لڑے، وہاں سے بری طرح عوام نے انہیں دھتکار دیا، اور اس طرح سے وہ اپنی اس عوامی شکست کا بدلہ اس پورے سسٹم سے لینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے فوراً ساری پارٹیاں استعفے دے دیں، اور بات وہی ہے جو کسی نے ان سے پوچھی تھی، ان کے نمائندے سے، ان کے بیٹے سے، کہ یہ پارلیمنٹ اگر جعلی اور مناسب نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، تو اسی پارلیمنٹ سے فضل الرحمان صاحب صدارتی الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگنے کیوں آ گئے تھے؟ اس وقت تو یہ حلال تھی، اب حرام کیسے ہو گئی؟ تو یہ ساری مفادات کی گیم ہے۔ فضل الرحمان صاحب صدر بن گئے، پی ڈی ایم کے سربراہ بن گئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اچکزئی صاحب جو ہر سال 7 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں، ان کے نام نہاد یوم شہدائے جمہوریت، تحریک جمہوریت، تو تحریک جمہوریت کے بھی شہداء ہوتے ہوں گے۔ ویسے تو ہم نے سنا تھا کہ شہید اسے کہتے ہیں جو خالصتاً صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کرے۔ تو اب شہداء بھی ہر طرح کے لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کا خیال تھا کہ محمود اچکزئی کے جو تحریک بحالی جمہوریت کے شہداء پہ 7 اکتوبر کو جلسہ ہونا ہے، اسے ہی پی ڈی ایم کا جلسہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ اچکزئی صاحب کے ورکرز اس کے لیے پوری تیاریاں کر چکے ہیں، اور وہ سال بھر تیاریاں کرتے رہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جلسہ ہونا ہے۔ تو پی ڈی ایم نے بھی یہ سمجھا کہ کھیر پکی پکائی ہے، تو اس پہ چلیں پی ڈی ایم کا ایک نام ہو جائے گا، ایک اعزاز مل جائے گا۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اسی جلسے کو پی ڈی ایم کے جلسے میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اب وہ فیصلہ یہ کیا اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ چلیں جی وہ 7 اکتوبر کو نہیں، آپ 11 اکتوبر کو کر لیں۔ محمود اچکزئی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کی میزبانی میں جلسہ ہونا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے انہیں پروجیکشن ملے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ کم از کم اچکزئی صاحب کی پارٹی سے تو قدرے بڑا ہونا چاہیے۔ تو اس پہ اتفاق ہو گیا کہ 11 اکتوبر کو جلسہ ہوگا، لیکن جسے وہ بہت پکی پکائی کھیر اور آسان سا ایک ٹاسک سمجھ رہے تھے، جب حکومت بلوچستان اور اس کے ادارے بھی ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کی تیاریاں سامنے آئیں، تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پھر وہ فیصلہ بدلا گیا۔
یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پہلا ہی جلسہ ہے، 7 کو نہیں 11 کو، 11 کو نہیں 18 کو، تو کیا یہ جلسہ 18 کو ہو پائے گا؟ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشکوک ہے، اس کا 18 کو بھی ہونا مشکوک ہے، کیونکہ JUI اپنا 25 اکتوبر کا جلسہ بھی ملتوی کر چکی ہے، اور چونکہ ڈھیلا ڈالا اتحاد ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ دوسرا اسے استعمال کرنے کی مواقع تلاش کر رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ نون لیگ ان سے سندھ گورنمنٹ چھیننا چاہتی ہے تاکہ وہ بھی نون لیگ کی طرح بے یار و مددگار پھریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور اسی طرح نون لیگ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ پروجیکشن مل گئی تو وہ اپنے لیے NRO کر لے گی اور نون لیگ اور فضل الرحمان کو پوچھے گی بھی نہیں۔ تو یہ ہے عدم اعتماد ایک دوسرے کے۔ اس کا اظہار چودھری اعتزاز حسن بھی کر چکے ہیں، جو اپنی قیادت کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ اور جاتی عمرہ قیادت پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو ہی موقع ملا اپنے لیے NRO حاصل کر لیں گے، اور پھر نہ وہ PP کو پوچھیں گے، نہ فضل الرحمان کو، اور نہ ہی PDM کو۔ اور اسی طرح خواجہ آصف بھی اپنی قیادت کو وارن کر چکے ہیں کہ آصف سرداری پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ وہ قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے۔ اگرچہ خواجہ آصف نے نواز شریف کے دباؤ پہ اپنے اس بیان پہ معافی بھی مانگ لی، لیکن وہ جو دل کی بات تھی وہ سامنے آ گئی، اور اس طرح سے یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی قیمت پہ اپنی پروجیکشن چاہتی ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے، اسی رسہ کشی کا، کہ پہلے PDM کا جو اجلاس طے تھا اس ڈیٹ پہ نہیں ہو سکا، نئی ڈیٹ دینی پڑی، اور اب یہ جو جلسہ ہے 7 کی بجائے 11 کو ہوا، اور 11 کو بجائے اب 18 کو ہو گیا، اور 18 کو بھی کیا ہی ہو پائے گا؟ مبصرین اس پہ بہت شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان کی اخلاقی حیثیت دیکھیں، اخلاقی معیارات دیکھیں ان کے، تو نون لیگ جو کل تک پورے زور و شور سے یہ کہتی جا رہی تھی کہ ان کے کسی نمائندے نے، کسی ترجمان نے، خاص طور پہ مریم صفدر، آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات نہیں کی، اور جب DGISI نے یہ اعلانیہ بتا دیا کہ نون لیگ کے ترجمان اور ان کے نمائندے محمد زبیر ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ آرمی قیادت سے ملے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز کے لیے وہ بات کرتے رہے، تو نون لیگ نے بار بار انکار کرنے کے بعد اب عملاً یہ بتا دیا گیا ہے کہ محمد زبیر کو انہوں نے بھیجا تھا، وہ انہی کے لیے بات کرنے گئے تھے، اور جس فدویانہ اور ملتجیانہ انداز میں وہ ترلا منت کرتے رہے ان قائدین کی، اور جس طرح سے رحم کی اپیل کرتے رہے، جس طرح سے NRO مانگتے رہے، وہ طرز اور وہ طریقہ اور وہ التجائیں اور وہ درخواستیں اور محمد زبیر کا وہ انداز نون لیگی قیادت کو اتنا بھایا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اب انہوں نے محمد زبیر کو ایک انعام اپنی طرف سے بہت بڑا انعام دیا ہے، اور انہیں نواز شریف کا مرکزی ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، جو کافی دنوں سے یہ تھا کہ محمد زبیر خود گئے تھے کہ نون لیگ نے بھیجا تھا، اور وہ صرف چائے پینے گئے تھے کہ بڑی فدویانہ درخواست لے کے گئے تھے کہ جی حضرت رحم کیجئے، آپ کے بچے جیتے رہیں، ہمارے 2 لوگوں کو تھوڑا سا کرم کیجئے، رحم کیجئے، شفقت کیجئے۔ اور جب وہ ناکام ہو گیا تو اب کھل کے یہ بات کر دی گئی، اور محمد زبیر کو نواز لیگ کا، نون لیگ کا، خاص طور پہ نواز شریف کا اور ان کی بیٹی کا مرکزی ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے اگرچہ محمد زبیر اپنی درخواستوں اور التجاؤں میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے، لیکن ان کی کوشش کا صلہ انہیں بہرحال دے دیا گیا ہے، اور بہت ہی معروف دنیا بھر میں تنظیم سازی کے حوالے سے اور تنظیم سازی کے لیے نادر ایجادات کرنے والے، نئے نئے طریقے ڈھونڈنے والے، اور
رات اور دن کی تمیز نہ کرنے والے طلال چودھری کی تنظیم سازی کی کوششیں بھی نون لیگ کی قیادت کو اور خاص طور پر مریم صفدر کو بہت پسند آئی ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قوم جائے بھاڑ میں، قوم بے شک طلال چودھری کی ان حرکات پہ اسے لعنت ملامت کرتی رہے، لیکن نون لیگ کی قیادت اور خاص طور پر مریم صفدر کو طلال چودھری کی یہ کاوشیں اور یہ کوششیں اور یہ تحریک اس کی بہت ہی پسند آئی ہے، اور بجائے اسے سزا دینے کے اور پارٹی سے نکالنے کے اور اسے عبرت کا نشانہ بنانے سے کہ وہ کون سے اخلاقی معیارات قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان معیارات کے ساتھ وہ کس طرح سے قوم کی قیادت کے لیے دعویٰ پیش کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ لیڈ کر سکتے ہیں قوم کو، لیکن یہی تو وہ باتیں تھیں جو نون لیگ کا رویہ ہے، جسے نون لیگ پورے معاشرے میں پھیلانا چاہتی ہے، جو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا طلال چودھری کی تنظیم سازی کی کاوشیں انہیں بھی بہت گراں قدر خدمات پر نوازا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے، اور نون لیگ نے انہیں اپنا اسپوکس پرسن مقرر کر دیا ہے، اگرچہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن اصل میں جو گراں قدر خدمات طلال چودھری پیش کر چکے ہیں اس طرح کی خدمات شاید وہ دیگر لوگ پیش نہ کر سکیں، اور طلال چودھری کو بھی یہ موو اوور دے دیا گیا ہے، گو اہیڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ان کاوشوں کو مزید آگے بڑھائیں، نکھاریں، پروان چڑھائیں، اور ان میں نئی سے نئی جدتیں لاتے جائیں تاکہ نون لیگ عوام میں پاپولر ہوتی رہے اور یورپین ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے معاشرے کو سیکولر بنایا جا سکے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔